बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ को शहर छोड़ के जाना पड़ गया और 2 दिन मुसलसल किसका हुक्म था कि पाइन प्रेस का में छड़ गए? ये एक ऐसी खबर है जिसकी तफसीलात मैं आपको दूंगा और इसके नतीजे में यूथियों का जो प्रोपेगेंडा है वो बड़ा मज़ीद एक्सपोज हो जाएगा कि वो केड़े चक्कर जड़ा ना सारी गुफ्तगू कर रहे थे और असल बात क्या है। लेकिन अहम बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक यूथियों के अंकल जी हैं जो कि यानी शेख रशीद साहब, इमरान खान के बाद जेड़ा बंदा सब तो बहुती रेटिंग लैंदा सी ना, ये इसके ऊपर क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जिस टीवी के ऊपर उसका इंटरव्यू चलता था वो भावें मतलब लंबी चौड़ी रेटिंग लै रहा होंदा सी और टीवी मुसलसल लोग देख रहे होंदे सन। और ये शेख रशीद साहब अक्सर दावा किया करते थे कि जनाब यानी फ़र्ज़ करें किसी भी, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी भी एंकर के पास वो बैठे हैं तो कहते थे कि आपको पागल हैं, आप मुझे इंटरव्यू के लिए बात बात कहते हैं इसलिए कि रेटिंग आती, लोग मुझे देखते हैं, मैं इमरान खान के साथ हूँ और सीना ठोक के साथ हूँ और असली हूँ और नस्ली हूँ। गुफ्तगू तो सुनी होगी। अच्छा, शेख रशीद साहब जो हैं उनको लोग देखते थे, बिल्कुल देखेंगे सर, तमाशा हो रहा होगा, डुगडुगी बज रही होगी, जनाब को नच रहा होगा, कोई जनाब तुहानू साइकिल ते बह के दिखाएगा, कोई तुहानू उछल के दूजी साइकिल ते बह के दिखाएगा, कोई जनाब आपको दिखाएगा कि आप जो है वो सोरे किमें जाइदा है जी, वो बैठ के दिखाएगा तो वो आप लोग खड़े हो जाते हैं। आप ये चले जाएं भाटी चौक के अंदर, वहाँ पर आपको ऐसे तमाशे करने वाले कई लोग नज़र आएंगे और वो सारा टाइम जड़ा ना आपको बताएंगे कि मैं तुहानू हुण वो गल दसन लगा, ओए बच्चे बाहर होइयो, बच्चे बाहर होइयो, बच्चे बाहर होइयो, बाहर चले जाओ, कन्न बंद कर लो, 18 साल से छोटे वाले कन्न बंद कर लो भाएं, वो इस तरह के रोला पाएंगे। वो बाकी जनाब जेडे खलोते रहणगे, जिन्हें निकलना भी होंदा वो भी नहीं निकलना कि पता नहीं किहड़ी गल दसन लगा। एंड दे भाई उन्हें कहना होंदा कि ए तेगले ए तुसीं सिर ते लाओ, तुहाडे वाल आ जाणगे। टोटल कहानी है निकलती, ठीक है। ये जो गुफ्तगू है, इस तरह की गुफ्तगू करने के नतीजे में शेख रशीद ने बड़ी रेटिंग ली, धन्यवाद। ये जनाब ईद, बकरा ईद से पहले ईद होगी, ईद कुर्बान से पहले ईद कुर्बान होगी, इस तरह करके बहुत सारे इन्हें गल्लां कीतियां। और अवाम में के साथ हूँ और मैं अवाम का पता नहीं क्या हूँ और अवाम मेरे पता नहीं क्या हैं। जो कुछ शेख साहब बड़े बड़े दावे कर सकते थे वो शेख साहब ने किए। अब शेख साहब हैं जेल के अंदर और जेल के अंदर से उनको ये सहूलत मौजूद है उनके पास कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करके अपलोड करवा सकते हैं ट्विटर के ऊपर। इमरान खान का ट्विटर हैंडल ज़ाहिर है कोई और ऑपरेट कर रहा होगा, इसी तरह शेख रशीद का भी कोई और कर रहे होंगे। शेख रशीद साहब जो हैं वो जिन्हें औखे जो लफ्ज़ उन्होंने लिखे होंगे हैं, जो भी इनका ट्विटर हैंडल जो है वो कर रहा है उसको शेख साहब तो वो लफ्ज़ लिखे पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो शेख साहब जो हैं उनका बयान रिकॉर्ड हुआ और बयान जो है वो मार्केट में आया और मार्केट में आके तो फिर जनाब उन्हें कहा हल्का खेज़ शेख रशीद के इंकशाफात इस तरह की गुफ्तगू की है। सब ने सुना, 59 सेकंड का है, वो मैंने भी सुन लिया। सुनिए शेख साहब खबरें अंदरों की दसदे पे ने कि अंदर इन्होंने की हो रहा है। उन्हें कहा जी मैंने चक्की नंबर 15 च रखे इन्होंने और वो तरले डाल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे हैं और NA 56 और 57 के लोगों को बाकायदा यानी फ़कीर बन के मांग रहे हैं कि अल्लाह रसूल के नाम पर मुझे वोट दे दें, मुझे नई ज़िंदगी दे दें। अपनी ज़िंदगी का तरला डाल रहा है जो कह रहा था कि मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ा हूँ, मैं असली हूँ, मैं नकली नहीं हूँ, मैं नस्ली हूँ और मैं जनाब बदनस्ला नहीं हाँ, तो मैं नहीं जावांगा तो मैं इत्थे खलोवांगा। इस तरह की गुफ्तगू वो करते थे और ये कोई पुरानी बातें नहीं हैं, ये बातें उनकी गिरफ्तारी से पहले की भी ऐसी बातें, ठीक है। उन्होंने इस तरह ही गुफ्तगू की थी, वो 15 दिन पुरानी गल हुई और भाएं दी जी पी बोली पई अंदर 15 नंबर चक्की दसदे पे ने। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जब राना सनाउल्लाह को जेल के अंदर फेंका गया, 2 लफ्ज़ भी मजम्मत के इन्होंने नहीं किए, ठीक है। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इतनी लंबी ज़बान निकाल के भाई गल्ला करता सी,
یہ وہ لوگ ہیں جب مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو یہ لمبی زبان کاٹ گیا. یہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کے اندر میں اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرتا رہا ہوں بطور رپورٹر آپ نیوز میں, جہاں پر کہ ساڑھے پیسے کھا گیا آفتاب اقبال. یہ بات مجھے سچ یاد آ گئی تھی. دکھ بندہ بڑا تازہ کرتا نا یار, میں دستا رہنا چاہنا کہ 550 بندے نے پیسے کھا گیا. اور میرے تو ظاہر ہے میں تو بھائی کسی روپیہ نہیں چھڑتا, جو تک میں محنت کی بھی ہے میں کیوں چھوڑوں, میں تو گلاں کراں گا. آفتاب اقبال اب بھی باہر ہے, میری رینج میں نہیں آ رہا. جب میری رینج میں آئے گا میں بھائی سنگی تو نوں رکھ کے بڑے پیسے کڑاواں گا. سچی جڑی گل ہے. اینی ہاؤ میں اب جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل ڈفرینٹ بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر یعنی پریس کانفرنسز کر کے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نواز شریف فارغ, شہباز شریف فارغ, عمران خان 2028 تک ہے, کم از کم 2028 تک ہے. یہ باقاعدہ دعویٰ کیا کرتے تھے. اور مریم نواز کے خلاف ایسے بولنے سے اس طرح سے اعتراض برتے تھے, لیکن شہباز کے خلاف بولتے تھے, نواز شریف کے خلاف بولتے تھے, کسی مظلوم کے حق میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آج وہ صرف 15 دن ہوئے چکی نمبر 15 جگہ انہوں نے کہا ہے, حالانکہ وہ جہاں پہ ریکارڈ ہوا ہے وہاں پہ چکی نمبر 15 کے اندر اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہو سکتی. تو یہ بہانہ پا کے یا سچی بچی, اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے, یہ جناب آگے ادھر ہاسپٹل میں, اور ہاسپٹل کے اندر سے انہوں نے پہلے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا اور اب دوسرا بیان ریکارڈ کروایا ہے. کون ہے جو ان کو یہ سہولت دے رہا ہے؟ شیخ رشید کو. یہ سہولت کیا باقی جو حوالاتی موجود ہیں ان کو حاصل ہے؟ یہ سہولت جو ہے وہ باقی جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, مثلا یہ یاسمین راشد ہے, یہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کر رہی ہے, جیل کے اندر الیکشن لڑ رہی ہے, انہیں سہولت کیوں نہیں مل رہی؟ یہ سہولت سنم جاوید کو کیوں نہیں مل رہی؟ پی پی کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہے نا, وہ صوبے میں تو لڑ رہی ہے, قومی میں نہ ہو, صوبے میں تو لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, یا وہ عالیہ حمزہ کو کیوں نہیں مل رہی؟ شیخ رشید ابھی تک لڑ رہا ہے, یہ سوال ہے. ویسے شیخ رشید دی منجی ٹھکنا لی, یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ وہاں پر ایک NA53 سے PTI کی ایک امیدوار ہے, اور میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے شیخ رشید کے خلاف 154 بیان ریکارڈ کراتا ہے کہ 6 مئی کو میٹنگ ہوئی جس میں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی اور شیخ رشید نے میٹنگ اٹینڈ کی, بلکہ اس کی سربراہی میں ہوئی. یہ بیان جو ہے وہاں پر ریکارڈ ہو گیا. تو اب شیخ رشید اپنی ترلا ڈال رہے ہیں باقاعدہ, اس جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اللہ رسول دا واسطہ جی میری جان بچاؤ, مجھے نئی زندگی دو, میں آپ کو نیا پاکستان دوں گا, میں نئے پاکستان کی لڑائی لڑوں گا. یعنی نال وہ PTI دے ووٹر بھی جڑا نا وہ سٹ رہے ہیں, دانا سٹ رہے ہیں کہ ساڈے لائیا تو اس پاس جن عمران خان نے کیا ووٹ پاندا. یہ حالت ہو گئی ہے 15-20 دنوں کے اندر. ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی حضور, ابھی تو یہ نگران دور چل رہا ہے. ابھی تو 8 فروری کے بعد جو رزلٹس میں دیکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ رزلٹس جو میں دیکھ رہا ہوں وہ نہ آئیں, اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اتنے بڑے لوگ نے 12-13 کروڑ ووٹر ہے, انہوں دی رائے ہے, میں کلا بیٹھ کے تے دعوے نہیں کر سکتا. سو میرا اپنا ایک اندازہ ہے, اور اندازہ یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی پھر دیکھنا تھی گلاں کہڑے پاس جانی ہیں. ویسے رانا ثناء اللہ کو جس چکی میں رکھا تھا نا شیخ صاحب, وہاں پر نہ انسان کھڑا ہو سکتا پراپر, نہ وہاں پر پراپر لمبا پڑ سکتا ہے. یعنی آپ کی سیل اتنا ہے کہ آپ پراپر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور آپ کی پوری ٹانگیں نہیں کھلتی ہیں. اور پھر رات کو وہاں پر سرانہ نہیں دیا جاتا تھا اور زمین پر چینی پھینک دی جاتی تھی تاکہ کیڑیاں آئیں اور آپ لیٹ بھی نہ سکیں. تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ کس حالات میں آپ کے دور کے اندر اس طرح کے لوگوں کو رکھا گیا, اور وہ سارے کیسوں سے باعزت بری ہوا ہے. اور جس وقت یہ رانا ثناء اللہ کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا تھا, اس وقت یہ کیس جب کیبنٹ میں ڈسکس ہوا تو فواد چودھری صاحب کے مطابق میں نے اس وقت کہا یہ تو بالکل فضول ہے, فراڈ ہے, یہ تو بالکل جو ہے میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا, بلائیں ان کو افسروں کو تو افسر نہ سکے سر, یہ فواد چودھری نے کہا. ٹھیک ہے, اگلی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ اگر میں نے کبھی کسی منشیات فروش کی سفارش بھی کی ہو تو میرے پہ اللہ کا قہر نازل ہو, اور اگر میرے پہ مقدمہ غلط جھوٹا درج کیا گیا جو کہ جھوٹا ہے
تو پھر جنہوں نے درج کیا ہے، جن کے کہنے پر ہوا ہے، ان پر اللہ کا قہر نازل ہو تو بھائن لگتا ہے وہ دی دعا قبول ہو گئی. مجھے یہ لگ رہا ہے. بہر میں اب آنے لگا ہوں اس بات کی طرف جو اس کے لیے میں نے یہ ساری محفل سجائی ہے، اور وہ اس لیے سجائی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہے اور اج ہو گئی بھائن 2 فروری تے دن رہ گئے بھی سارے 5. ٹھیک ہے، اب 5 دن 6 دن پہلے پریس کانفرنس اناؤنس کیا جائے. 1 فروری کو اناؤنس کیا گیا، بلکہ یہ 31 جنوری کو اناؤنس کیا گیا کہ کل میاں شہباز شریف جو ہے صبح 11 بجے بڑی اہم پریس کانفرنس کریں گے 180H مالٹون پر. سارے نے تیاریاں پڑھ لیا، میسیج آ گئے، فون آ گئے جناب. ظاہر ہے ایک بڑا نازک دور ہے، یہ ایک سنجیدہ دن چل رہے ہیں، یا یہی وہ دن ہے جس میں میک اینڈ بریک ہونی ہے. ایتھے ووٹر جڑے نے وہ انتظار کر رہے ہوندے نے کہ ساڈا لیڈر کی بول رہا ہے، کیا اشارے چل رہے ہیں، سزاواں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، ساڈے لیڈراں دے نال کی ہو رہا ہے، انہاں دے لیڈراں نال کی ہو رہا ہے، گفتگو کیا چل رہی ہے، معاشی پلان کیا ہے، کرنا کی ہے، کہڑے پاسے جانا ہے. تو پورے کا پورا ملک جو ہے وہ یہ 5-7 وڈے لیڈراں دھیان کر کے بیٹھا ہے. نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ اپنا بلاول بھٹو، آصف زرداری، عمران خان کے مقدمات، اس طرح کے مولانا فضل الرحمان کی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، تو یہ 5-7 لیڈر ہیں جن کی طرف پورا ملک جو ہے نا اس کو متوجہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو صدر ہے، جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف، اس کی طرف سے یعنی ان کے میڈیا سیل کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جناب شہباز شریف صبح 11 بجے پریس کانفرنس کریں گے. اس 10:15 بجے 10 بجے میسیج آ جاتا ہے کہ جناب وہ پریس کانفرنس پوسٹ پونڈ ہو گئی ہے تو تانوں ڈسٹربنس ہوئی ہے تو اسی معذرت خواہ. ٹھیک ہے، چلو جی بھائی ہو جاتا ہے، بندے کو کام پہ جاتا ہے، بندہ کوئی ہوتا ہے کہ یار چلو فلانا کام ضروری کر لو، ایک دن ہو گیا کوئی بات نہیں، یہ ایک اتنی کوئی اہم بات نہیں تھی. مگر دوسرے دن پھر ایسا ہوا، یعنی آج کے دن 2 فروری کو پھر ایسا ہوا کہ رات میسیج آیا کہ صبح پریس کانفرنس ہے. صبح پھر پریس کانفرنس کا میسیج تھا، پھر جناب 10:30 پونے 11 بجے کے قریب جو ہے وہ پھر میسیج آ گیا کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے فی الحال پوسٹ پون ہو گئی ہے تو بھاجی معافی چاہنے ہیں. اچھا میری ٹلی کھڑک گئی، میں کہ یار اے چکر کی گیا ہر اے ہو کی رہا ہے. شہباز شریف سابق پرائم منسٹر، 3 بار کا سابق وزیر اعلیٰ اور وڈے صوبے کا وزیر اعلیٰ، اور یعنی بہت نمبر 1 جو ہے اپنا پولیٹیشین پرائم منسٹر رہا یار، اور اگے بھی لاٹری نکل سکتی پرائم منسٹر بننے دی. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر مخلوط کو مطلع سین بنیا تو شہباز شریف جائے گا، پھر نواز شریف جڑا ہے پھر مریم تھلے بیٹھ کے گائیڈ کرے گا. یہ مطلب باتیں ہو رہی ہیں نون لیگ کے حلقوں میں، ہوگا نہیں ہوگا فیصلہ جو میاں نواز شریف دے نہیں چاہتا بھائی وہی کرنا ہوتا. وہ میاں صاحب نے باقاعدہ طور بلکہ یہ تو ثابت بھی کر دیا، وہ نومبر سے لے کر 32 رکنی کمیٹی نے جنوری کے اینڈ تک منشور تیار کیتا، اور اس منشور کے وچوں جس ویلے سارے نے دستخط دیتا کہ یہ منشور بہت اچھا ہے، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اس تو بعد میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ جو انہوں نے تیار کر لیا یار یہ آپ نے سن لیا نا، بس ٹھیک ہے. ہوں منشور اصل وہ جو میں دسن لگا، یعنی ان کی کیتی کرائی جڑی نا میاں صاحب نے ایک سیکنڈ ہی سائڈ تے کرتی. تو میاں صاحب نے جو چاہنا ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہی ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب شہباز شریف کی پریس کانفرنس جو ہے وہ 2 دن مسلسل ہو گئی. میں بھائی کو 5-7 فون کیتے، اور پھر جو مجھے پتہ چلا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے. اچھا اس دوران ہوا یہ کہ یوتھیوں نے، اب ظاہر ہے وہ بڑے تیز ہیں، ہمارے صحافیوں کے جو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں ان کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سب پاسے تقریباً چلی جاتی ہیں. صحافیوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، یعنی جو عمران خان کو بہتر لیڈر سمجھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو نواز شریف کو سمجھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو بلاول کو سمجھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جب باتیں نکلیں کہ دوسری دفعہ پریس کانفرنس ملتوی ہو گئی تو یوتھیوں نے بھائی سوشل میڈیا پہ رولا پاتا کہ لو جی بھاجی کام بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت ہی نہیں مل رہی، چیزیں خراب ہو گئی ہیں، انبن ہو گئی، دونوں بھراواں لڑائی پی گئی. مطلب انہوں نے جو انہوں نے منہ چایا نا انہوں نے گفتگو شروع کر دی. تو میں نے کہا یار ذرا پتہ تو کری چکر کی ہے، بات بھی پتہ کرنے والی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ جناب پہلے یہ طے کیا تھا، یعنی 31 کو یہ طے کیا گیا تھا کہ جو فیصل آباد ہے اس میں میاں شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے فیصل آباد کے جلسے کے اندر، اور نواز شریف جائیں گے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی میں صبح ایک پریس کانفرنس کر لیتا ہوں. بڑے میاں صاحب نے کہا اوکے، وہ رکھ لیا گیا. اینڈ ٹائم پر بڑے میاں صاحب کی کال آ گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے بھی جانا ہے تو آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس چھوڑ دیں
اور آپ فیصل آباد کی تیاری کریں۔ اوکے ہو گیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ شہباز شریف صاحب پھر پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ظاہر ہے کرنٹ ایشوز کے اوپر ہی کرنی تھی، لیکن ہوا یہ کہ پھر بڑے میاں صاحب کی فون آ گیا صبح 10 ساڑھے 10 بجے کہ نہیں آپ نے گجرانوالے جلسے میں جانا ہے آج، تو لہٰذا آپ ادھر کی تیاری کریں، پریس کانفرنس چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو حکم، اسی جناب دے نال انہوں نے پریس کانفرنس چھوڑ دی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گجرانوالا اور فیصل آباد تو شام کو جلسہ تھا نا یار، صبح 11 بجے یا 12 بجے دی پریس کانفرنس منسوخ کرن دا کی تکے گا سی، بات کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اس چکر میں تھا کہ یہ پتہ چلے، تو پھر پتہ یہ چلا کہ چونکہ موسم تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا لاہور کے اندر، آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہوگے، میں ذرا دسمبر دے مہینے والی جی جیکٹ کر لی دوبارہ، کیونکہ لاہور میں بارش ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے 2-3 دن پہلے، اور ابھی بھی جو موسم ہے وہ آج تو خیر اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی ہے، اور موسم جو ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کسی ٹائم بھی جڑا بارش برس سکتی ہے۔ اب انہوں نے ہیلی کاپٹر بھی لیے ہوئے ہیں اور جہاز بھی لیے ہوئے ہیں، یہ کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، یہ انتخابی مہم چلانے کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ ہائر کیے ہوئے ہیں، یعنی رینٹ پہ لیتے ہیں، اور وہ باہر کی کمپنی کو اٹلی کی وہاں سے لیے، اور ان کو جہازوں کو اور ہیلی کاپٹر کو چلانے کے لیے جو شخصیات آتی ہیں وہ بھی ان کی اپنی ہیں۔ تو وہ گورا ٹیپ لوگ نے وہ انج دا کام نہیں کر دے کہ جی پٹرول پو گیا تو موٹر سائیکل ونگی کر کے کک مار کے چلے جاؤ، اس طرح نہیں کرتے، کہتے پٹرول پاؤ جاؤ کسی اور گڈی دے پٹرول لے کے آؤ تو پھر اسی موٹر سائیکل چلاواں گے، یعنی ساڈے تے بڑا آسان حل ہے نا، وہ یہ نہیں کرتے۔ یعنی اگر موسم خراب ہو تو وہ رک جاتے ہو، کہتے جناب اس موسم میں ہم ہیلی نہیں اڑائیں گے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب کو یہ میسیج آیا تھا کہ جناب موسم اس طرح ہے، اگر آپ نے گجرانوالے کے لیے نکلنا ہے تو آپ، اور جانا بھی ہیلی پہ ہے، تو پھر آپ مہربانی یہ کریں کہ آپ ابھی آ جائیں، اور پھر پریس کانفرنس کا ٹائم نہیں گا، 1 بجے آپ نے ہیلی پہ بیٹھنا ہے اور اسی تمہیں پہنچا دینا ہے، اس کے بعد موسم جو ہے نا پھر ساڑھے کنٹرول چ نہیں رہنا۔ تو لہٰذا میاں صاحب کو بڑے میاں صاحب کی بات ماننا پڑی، اور اس لیے وہ پھر نکل گئے۔ یہی صورتحال فیصل آباد والے دن جس دن جلسہ تھا وہاں پہ بھی یہی بنی، تو اس وجہ سے چھوٹے میاں صاحب جو ہے وہ بڑے میاں صاحب کے کہنے کے اوپر پریس کانفرنس 2 دن چھڑ گئے۔ لیکن بہت اہم باتیں ہوں گی جو وہ 2 دن مسلسل کرنا چاہ رہے تھے، بڑے بھائی نے اجازت نہیں دیتی، یا وہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو بڑے بھائی ابھی چاہتے ہو کہ ابھی آپ وہ بڑے بھائی باتیں، چھوٹے بھائی وہ باتیں نہ کریں، ہاں یہ چپ کر در بٹ جا نہ عشق دا کھول خلاصہ، یہ والا بھی ہو سکتا ہے کل ہوئے۔ لیکن میرے پاس جو آن ریکارڈ چیز آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقی ٹیوے نے کہانیاں اور جن نے منہ انہیں گلا ہیں، جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔